अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, एनर्जी के साथ अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैफुल आजम खान, और आज हम बहुत ही एक स्पेशल प्रोग्राम में आए हैं, बाब मकसद प्रोग्राम में आए हैं, और आप लोगों की यहाँ शिरकत का सबके लिए सबको खुश आमदीद। आज का मकसद बहुत अहम है, हमें आपका फोकस चाहिए है, क्योंकि आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पे आए हैं। हम सबको, कॉर्पोरेट सेक्टर को, गवर्नमेंट को, सोशल सेक्टर को, हमें इस दुनिया के फेस से पोलियो को हमेशा के लिए साफ करने का मकसद लेकर आज हम यहाँ आए। क्या हम इसी मकसद के लिए आए हैं? आपका जवाब बताएगा, क्या आज हम इसी मकसद के लिए आए हैं? थोड़ा सा और जोर से बोलिए प्लीज। यस, आज हम इस मकसद के लिए आए हैं। और आज हमारे साथ, जहां आप खूबसूरत चेहरे हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी हैं। जनाब इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब जी, वालेकुम सलाम। आप पीटीआई डायरेक्टर हैं पंजाब के, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। खालिद शहबाज साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सनराइज ग्रुप के चेयरमैन हैं। इशरत शमीम, कैसी हैं आप? जरा जोर से बोलिए, जैसे ऑडियंस जोश के साथ बैठी है। फर्स्ट क्लास फिट इंशाल्लाह। और आप हैं आईएस फैशन से हैं जी। ब्रांड है मेरा अपना जी। ग्रेट। तो हमारा, जैसे कि दोस्तों, आज का मकसद है कि कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट और सोशल सेक्टर, हमने कंबाइन होके इस दुनिया के फेस से पोलियो के मर्ज को हमेशा के लिए साफ करना है। हम इस चीज़ का यकीन रखते हैं कि आज पोलियो थोड़ा सा रह गया है पाकिस्तान में, और दुनिया के हम दो ही ऐसे ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पर पोलियो का मर्ज आज भी है। हम सब इसके अंदर शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी एफर्ट्स को कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर भी कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी कर रही है, सोशल सेक्टर भी कर रहा है। हम इस एक सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम सबको मिलकर थोड़ी सी और ऑर्गेनाइज एफर्ट्स करनी है, हम सबको मिलकर थोड़ा सा और हिम्मत जतानी है, ताकि दुनिया के फेस से पोलियो को हमेशा के लिए साफ कर दें। तो डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? आपका बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त जिम्मेदारियां निभा रहे हैं एज ए डायरेक्टर ईपीआई पंजाब। आप थोड़ा सा बताइए कि आपके डिपार्टमेंट का मेन क्या है, किस तरह से आप लोग काम करते हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं ऑडियंस का भी मशकूर हूँ जो तशरीफ़ लाए इस बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए। बेसिकली ईपीआई प्रोग्राम जो है, ये जिसको उर्दू में हम तौसीई प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात भी कहते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। तो ये बच्चों की जो 12 ख़तरनाक बीमारियां हैं, जो मोहलक भी हैं और या बच्चों को बड़ी तकलीफ़ दह बीमारियां हैं, उनके ख़िलाफ़ ये एक प्रोग्राम है जो वैक्सीनेशन हम प्रोवाइड करते हैं अंडर 2 ईयर्स ऑफ एज बच्चों को। पोलियो इज़ वन ऑफ देम। और ये प्रोग्राम जो है ये 1978 में लॉन्च हुआ था, बेसिकली एज ए पायलट प्रोजेक्ट, और ये 6 बीमारियों के ख़िलाफ़ शुरू हुआ था। लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें मुख्तलिफ़ वैक्सीन जो हैं वो ऐड होती रहीं, और इस वक्त जो हमारा स्केड्यूल है उसमें बर्थ से लेकर हम 1.5 साल की उम्र तक बच्चों को 12 मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बताता चलूँ कि असल में वैक्सीनेशन जो है इसकी सक्सेस का जो इस वक्त दुनिया भर में एक अहम लैंडमार्क था, वो था जो स्मॉल पॉक्स, जो बहुत सारे लोगों ने शायद उसका नाम ना सुनो, जिसको चीचे की बीमारी कहते हैं। जो मेरे एज ग्रुप के उस वक्त हम बच्चे थे, जब अर्ली 70s में या लेट 60s में, उस वक्त बहुत सारे लोग जो है चीचे का शिकार होते थे, जिनके चेहरे पर बदनुमा दाग बन जाते थे। वो ऐसी बीमारी थी कि वो हील होने के बाद ही बड़े बदनुमा स्कार्स थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस जनरेशन में कोई हमें ऐसा फेस नज़र नहीं आता। और उसकी वजह ये थी कि वो एक स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, जो एक वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स की, जो ईजाद तो दरियाफ़्त तो हो गई थी 17th सेंचुरी में, लेकिन उसको बाकायदा एक लॉन्च किया गया। और दुनिया से इस वक्त तक जो एक बीमारी जो इरेडिकेट की गई है, जिसका जरासीम सिरे से ख़त्म कर दिया गया और दुनिया में कोई केस नहीं है 1980 के बाद, वो स्मॉल पॉक्स थी। तो डॉक्टर साहब, आज इसी अज़म के साथ हम यहाँ हैं। जी, हम सब ने ये आज ये फैसला करके उठना है कि हमें किस तरह से मुत्तहिद होना है, किस तरह से, जैसे आपने इसको ख़त्म किया बीमारी को, इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि पोलियो रेडिकेशन भी इसी तरह से, और इस पाकिस्तान इससे बिल्कुल पाक हो जाए। जी बिल्कुल ऐसी। और जो बाकी बीमारियां, उसमें ये देखा गया कि इसमें पोलियो एक और ऐसा मर्ज़ है जिसको एरेडिकेट करना मुमकिन है, क्योंकि इसका जरासीम जो है इंसान से कि बाहर जो है ज़िंदा नहीं रह सकता ज़्यादा अरसे के लिए। वरना बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो इसका जरसूमा जो है इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह लेता है, किसी जानवर में चला जाता है, जैसे डेंगू का जरसूमा है मच्छर में
پرورش پاتا ہے. تو اس میں کوئی ویکٹر بھی انوالو نہیں ہے, اور یہ جرثومہ زیادہ دیر باہر زندہ نہیں رہ سکتا. اس کو کسی انسان یا بچے کی تلاش ہوتی ہے جس کے اندر یہ اپنی زندگی کا لائف سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے. تو اس کو اگر ویکسینیشن کو 100% انشور کیا جائے تو یہ بیماری ہے جو دنیا سے تقریباً سارے ممالک ختم کر چکے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان 2 ایسے ممالک ہیں جہاں ان کے کیسز آ رہے ہیں اور وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے. اور اس کی سرکولیشن کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بیک وقت تمام جو بچے ہیں انڈر 5 ایئرس آف ایج ان کو ایک ریگولر حفاظتی ٹیکہ جات کے پروگرام میں بھی ہم ویکسین لگاتے ہیں, لیکن اسپیشلی جو کمپینز ہیں اس کے دوران ان تمام بچوں کو اپروچ کر کے اکٹھے ان کو ویکسینیٹ کیا جائے تاکہ جراثیم جو ہے اس کو کوئی ہوسٹ ملے نہ, کوئی ایسا بچہ ملے نہ جس میں اپنی زندگی گزار سکے اور وہ ختم ہو جائے, وہ کل ہو جائے گا. تو دس از دا میجر آبجیکٹیو کہ ہم پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں ہائی رسک ایریاز کون سے ہیں؟ جی ہائی رسک ایریا ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک تو روٹین ای پی آئی کی کوریج کم ہے, یا وہاں حفاظتی ٹیکہ جات لگانے کی شرح ویسے ہی کم ہے, لوگ کسی وجہ سے لوگوں میں ریزسٹنس ہے یا ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. لیکن اس کے علاوہ جو زیادہ امپورٹنٹ پولیو کے حوالے سے ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائی رسک موبائل پاپولیشن, وہ جو پرماننٹلی اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں لوگ, اسپیشلی یہاں پہ آپ دیکھیں ریفیوجیز ہیں افغان کے, اس کے علاوہ بھٹا جات کے لوگ ہیں, لیبر کلاس ہے جو سیزنل ویریشن میں کبھی وہ کپاس کی فصل یا گندم کی فصل میں پوری فیملیز جو ہیں وہ فار دا شارٹر پیریڈ وہ مائیگریٹ کر کے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد پھر وہ واپس ایریاز میں آ جاتے ہیں. اسی طرح ہلی ایریاز میں جب برف پڑتی ہے وہاں سے لوگ چھوڑ کے اسلام آباد یا پنڈی میں یا ایبٹ آباد میں آ جاتے ہیں, پھر وہ واپس اپنے ایریاز میں چلے جاتے ہیں. تو یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ یہ وائرس کیری کرنے کو یا اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا ایک بہت بڑا میڈیا ہے, اور اس کو اگر ہم فوکس کریں اور ان کی ایک تو جو موومنٹ ہے فریکوینٹ اس کو ریسٹرکٹ کریں, اور دوسرا اس کو ہم کور کریں تھرو پولیو کیمپین, اور اسی طرح ہماری جتنے ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں جو پرماننٹ ہماری ٹیمیں بٹھائی ہوتی ہیں بارڈرز پہ, ایٹ دا ڈسٹرکٹ بارڈرز یا پروونشل بارڈرز, جو ہمارے لینڈ کے بارڈرز ہیں, ہمارے ایئر کے ہیں, اسی طرح ہمارے سمندر کے راستے ہیں, وہاں پہ بھی یہ ٹیمیں موجود ہوتی ہیں. لیکن ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے ان کی جو ہے بار بار آنے جانے سے یہ ایک مسلسل سبب, اسپیشلی ہمارا جو افغان بارڈر ہے اس کے ساتھ جتنے بھی ضلع لگتے ہیں, کے پی کے ہیں یا ہمارے کچھ پنجاب کے صدرن پنجاب کے ہیں, تو وہ ایٹ ہائر رسک ہیں ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. میں پڑھ رہا تھا کہ جی ٹی روڈ کے دونوں اطراف میں اس کے سیمپلز آپ لوگوں کو ملے ہیں. جی بیسکلی اس کے پولیو پروگرام کا جو ایک مین کام ہے وہ سرویلنس بھی ہے. سرویلنس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ بچے جو خدا نخواستہ جن پہ شبہ ہو کہ اس کو کوئی فالج تو نہیں ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, اس کو پھر انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, اس کا اسٹول چیک کیا جاتا ہے. الحمدللہ پنجاب میں تو کہ 3 سال سے کیس نہیں ہے, لیکن کے پی کے میں پھر اس سال 3 کیسز آ گئے ہیں, اور جس کا مین جو وائرس کا سورس ہے یا منبع ہے وہ ابھی بھی افغان سے ہے, افغانستان کے مختلف شہروں کا وہی سیمپل ہے جو وہاں کیس نکلے تھے, وہی جراثیم ان میں پایا گیا. اٹ مینس کہ اکراس دی بارڈر جو ہے وہ موومنٹ ہے. تو دوسرا جس میں سرویلنس کا پارٹ ہے وہ ہے چونکہ وائرس جو ہے وہ سٹولز میں بچے کے فیسز میں خارج ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی یہ سیوریج میں جائے گا. تو سیوریج کے مختلف جو ڈرینز ہیں ہمارے اسپیشلی جو بڑے شہروں کے ہیں ان کے ہم سیمپلز لیتے ہیں, انوائرمنٹل سیمپل جس میں کہتے ہیں, اور اس میں بھی اکا دکا جیسے اس دفعہ بھی پنجاب میں ابھی تک 5 سیمپل جو ہیں وہ پازیٹیو آ چکے ہیں. جب وہ پازیٹیو آتا ہے اٹ مینس کہ وائرس کہیں سرکولیٹ کر رہا ہے, کوئی لوگ باہر سے آئے اور وہ ان یہاں رہے, اس دوران ان کے بچے میں وائرس تھا, بے شک وہ بیماری کا شکار نہیں ہوا لیکن کیریئر ہیں بچے. ویکسینیشن کا یہ فائدہ ہے کہ اس بچے میں جراثیم اگر جائے گا لیکن اس بچے کو افیکٹ نہیں کرے گا بلکہ اس سے ایز سچ ہی خارج ہو جائے گا, وہ کسی اور بچے کی تلاش میں جائے گا, پانی میں جائے گا تھوڑے عرصے, پھر کسی اس کو ہیومن چائلڈ کی یا ہیومن ریزروائر کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہم نے اگر تمام لوگ اس سے پروٹیکٹڈ ہوں تو الٹیمیٹلی وائرس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ اس کو. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو بچے ہیں 5 ایئر سے کم عمر کے بچے ہیں, تو مقصد یہ ہے کہ تمام ہمارا اس کا ایک میسیج یہ بھی ہے اور کہ تمام 5 سال سے کم عمر کے ہر بچے کو یہ قطرے پینا لازمی ہے. بالکل, اور یہ چونکہ کمپینز بڑے عرصے سے ہو رہی ہیں, 1994 میں پہلی کمپین ہوئی تھی جب اس کو ایز اے نیشنل امیونائزیشن ڈے یا سپلیمنٹری امیونائزیشن ایکٹیویٹی ہم کہتے ہیں, روٹین کے علاوہ ایز اے کمپین میں موڈ میں شروع کیا گیا. تو اب چونکہ بچے کو پیدائش کے فوراً بعد بھی ہم او پی وی کے قطرے دیتے ہیں, پھر وہ جب 1.5 ماہ کا ہوتا ہے روٹین میں اس کو پھر او پی وی کے قطرے ملتے ہیں, 2.5 ماہ کی عمر میں ملتے ہیں,
پھر 3.5 ماہ کی عمر میں دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اب 2 پولیو کے انجیکشن بھی لگتے ہیں پولیو کے خلاف, جو ان ایکٹیویٹڈ ویکسین ہے وہ بھی لانچ ہو چکی ہے. تو روٹین میں بھی بچے لے چکے ہوتے ہیں. اور اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارا بچہ تو آلریڈی پروٹیکٹڈ ہے, تو کمپین میں شاید اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے بتایا کہ چونکہ یہ وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے اور اس نے کسی نہ کسی بچے کے اندر ہی سروائیو کرنا ہے, تو جس بچے میں تھوڑا سا بھی امیونٹی لیول کم ہوگا وہ شکار ہونے کا امکان زیادہ ہے. تو اس لیے ہر کمپین میں ضروری ہے, اور یہ ریکویسٹ ہے تمام والدین سے کہ بے شک ان کے بچے نے 5 بار یا 10 بار بھی یہ ویکسین لے چکی ہے, یا 1 ہفتہ پہلے روٹین کی ویکسین لی تھی, 1 دن پہلے روٹین کی ویکسین لی تھی, اور آج پولیو کمپین شروع ہوئی ہے اور دوبارہ ٹیم ان کے گھر آئی ہے, تو یہ جو ڈوز ہے یہ سپلیمنٹری ڈوز ہے, یہ اس سے علاوہ ہے جو اس سے پہلے لے چکا ہے, اور یہ اس کو ایک بوسٹ اپ کرے گی اس کی جو امیونٹی ہے, یا اس کے اندر جو قوت مدافعت ہے بیماری سے لڑنے کے لیے. اگر وہ نہیں پلائیں گے تو خدا نہ خواستہ اس بچے میں, کیونکہ ہم ہر بچے کا اینٹی باڈی ٹیٹر تو نہیں چیک کر رہے کہ اس کے اندر کتنی امیونٹی, کیونکہ بہت بڑا کاسٹلی وہ سبجیکٹ ہے کہ ہر بچے کا خون کا سیمپل لیا جائے کہ اس کے اندر لیول کتنا ہے امیونٹی کا. تو یہ ہم پریزیوم کرتے ہیں کہ اس نے اتنی ڈوزر لی ہیں تو یہ اس لیول پہ ہوگا. تو اگر اس کا لیول کسی وجہ سے ذرا بھی کم رہ گیا اور وہ وائرس نے اس کو شکار کر لیا, اور یہ ایسی بیماری ہے کرپلنگ ڈیزیز ہم کہتے ہیں, ساری زندگی کی معذوری ہے, اور اس کا جتنے بھی بعد میں پیسے خرچ کر لیں کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے والدین سے یہ درخواست ہے کہ جب بھی پولیو ورکر آپ کا دروازہ ناک کرے, آپ ضرور اپنے بچے کو, خواہ وہ سویا ہوا ہے, کھیل رہا ہے, پڑھ رہا ہے, اس کو ضرور ہی پولیو کے قطرے دیں, کیونکہ نہ صرف وہ خود اب اپنے بچے کو بچا رہے ہیں بلکہ ارد گرد کے بچوں کو بھی اس وجہ سے پروٹیکشن ملے گی. امتیاز صاحب, آپ کا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے اور ایجوکیشن سے بھی وابستہ ہیں آپ, تو آپ بتائیے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں اور یا جس لوکیلٹیز میں آپ کا یہ سسٹم ہے ایجوکیشن کا, اس حوالے سے اپنا کوئی ایکسپوجر بتائیے کہ جیسے کہ ہمارا اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ کیسے کارپوریٹ سیکٹر اور گورنمنٹ مل کے, آپ اس میں کیا ایسا کر رہے ہیں کہ جو کہ پولیو کے لیے ہیلپ فل ہو سکے. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس فورم پہ مجھے دعوت دی اور تاکہ میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کر سکوں. اور اس میں ایسا ہے کہ ہمارے اسکول میں جو بچے ہیں بلو 5 سال, ان کے لیے ریگولرلی وہ آ رہے ہیں, ٹیمز آتی ہیں. اچھا, میرا تعلق کارپوریٹ سیکٹر سے بھی ہے اور سوشل سیکٹر سے بھی ہے. روٹری کلب آف لاہور گارڈن سے میں منسلک ہوں, اور اپنے کلب کے پلیٹ فارم سے بھی ہم یہ کمپین چلاتے ہیں ان کو پولیو ڈراپس پلانے کے لیے. میں ڈاکٹر صاحب کی اجازت کے ساتھ کچھ تھوڑی سی انہوں نے جو فرمایا ہے اس میں تھوڑی سی ایڈیشن یا انفارمیشن میں دے دوں. وہ یہ ہے کہ ہم یہ ڈاکٹر صاحب نے جتنا بھی کیا وہ ہے علاج کا, کہ جی اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے, کہ ویکسینیشن ہے اور ڈراپس ہیں. لیکن یہ جاتا کیسے ہے بچے کے جسم میں, اس کا سورس کیا ہے, اس کی اویئرنیس جو ہے اس کی والدہ کو دینے کی ضرورت ہے. کیوں یہ بچے جو ہیں 5 سال سے نیچے ہی ان کو ڈراپس دیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ 5 سال کے بچے جو ہے وہ اپنا فضلہ خود صاف نہیں کر سکتے, والدہ کرتی ہے. والدہ اس کو صاف کرنے کے بعد ہاتھ صاف نہیں کرتی اچھی طرح سے, ہائیجین میں نہیں جاتی, اور وہ جو جراثیم ہاتھ پہ لگے رہ جاتے ہیں وہ بچے کے اسی سے کھانا کھلائے گی بچے کو, اس سے جراثیم جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ اندر جا کے بیٹھ جائے گا, خون میں شامل ہو جائے گا. اس کی 4-5 قسمیں ہیں, تھوڑی سی میں نے اس پہ اسٹڈی کی ہے. تو وہ ایک برین میں اگر چلا جائے تو وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. باقی کبھی کوئی ٹانگ میں چلا گیا, کوئی لمس آپ کے بازو میں چلا گیا, تو معذوری ایک دفعہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے بہت وہ پھر عمر بھر کی ہے. اس کا کوئی آفٹر ڈیزیز کیچنگ کوئی ٹریٹمنٹ شاید نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ضرورت جس چیز کی ہے وہ ٹریٹمنٹ تو ہم کر رہے ہیں, مطلب یہ ویکسین بھی خرچہ کر رہے ہیں اور اس پہ ڈراپس پہ بھی خرچہ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو ٹیگ کر دیں کہ اویئرنیس جو ہے وہ کس طرح سے ہم نے دینی ہے, کہ وہ ماں جو ہے وہ جو فضلہ صاف کر رہی ہے بچے کا, وہ اس کو اپنی ہائیجین کا خیال کیسے رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. یا فار دیٹ میٹر جو بڑے بھی ہیں وہ بھی سم ٹائمز نہیں خیال کرتے, واش روم سے آئے
ہاتھ اچھی طرح صاف نہیں کیا, اسی طرح کھانا پینا شروع کر دیا. وہ تو خیر چلیں, امیونٹی جو ہے وہ 5 سال کے بعد جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ وائرس شاید وہاں نہ ان کو افیکٹ کرے, لیکن 5 سال تک کے بچے ہی انکیوبیٹر ہیں اس وائرس کے لیے. تو میری گزارش جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہوگی کہ ہمیں اویئرنیس پروگرام میں جانا چاہیے, ہمیں اس کی ایک لیجسلیشن کرنی چاہیے, کیونکہ ہمیں اس طرح کے معاملات جب آتے ہیں نا تو بہت ریزسٹنس ملتی ہے. مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں, مذہبی ایلیمنٹس ہوتے ہیں, وہ اس کو کسی اور رنگ میں دے کے, حالانکہ ان کی نہ کوئی اسٹڈی ہوتی ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسا کوئی مٹیریل ہوتا ہے کہ جس کی بیس پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, صرف ان کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جی جو بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہے ہم نے اس میں رکاوٹ ڈالنی ہے. تو وہ اس طرح کا لیجسلیشن ہو, اویئرنیس کا پروگرام ہو, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو افغانستان کا وہ جو ڈیٹیکٹ ہوا ہے کہ افغانستان کا وہ وائرس ہے, تو وہ تو بڑا آسان ہے کہ وہ ان کو افغانیوں کو سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ کنفائن کر دیں, کیمپ بنا دیں ان کا, ٹھیک ہے نا جی. تو لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو بھی اویئرنیس دی جائے کہ یار یہ جو آپ کر رہے ہو اس کا کاز یہ ہے, ٹھیک ہے. اویئرنیس از دی بیسک تھنگ میرے لحاظ سے. امتیاز صاحب تھینک یو. ہاں, ہم اپنے اگلے مہمان پہ جانے سے پہلے چاہیں گے کہ ہمارے پاس ایک مختصر سی ویڈیو ہے, اگر ہم اس کو پلے کر سکیں. Punjab has over 200,000 polio workers. Regardless of winters, hot weather or rains, they go door to door in every polio eradication campaign to vaccinate children with a singular goal: to eradicate polio from Pakistan. In this process, they endure harassment and abuse, but never show signs of fatigue. Without their support, polio eradication from Pakistan will remain elusive. Government holds the commitment of polio workers in highest esteem. It has deployed security forces personnel with polio workers in high-risk areas. Recently, a worker who was injured in an unfortunate incident in Khushal was awarded a compensation of 2 million rupees by the Chief Minister. کہ ان ورکرز کی جو ایفرٹس ہیں اس کو ضرور اکنالج کریں, اور جب وہ آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو قطرے پلانے آئیں تو نہ صرف اپنے بچوں کو قطرے پلوائیں بلکہ پولیو ورکرز کا شکریہ بھی ادا کریں. This shows government's dedication and commitment to the safety and security of polio teams. However, each segment of society needs to come forward and play their role, including the corporate sector, which has the responsibility to meet critical needs of workers. Vaccine carriers, clipboards, chalks, caps, shirts, or only even appreciation on social media will contribute to boosting morale of workers manyfold. With this support, Pakistan can cross the polio finish line sooner rather than later. Alone, we can achieve so little. However, together, by participation of all communities, we can eradicate polio from Pakistan once and for all. بہت خوبصورت ویڈیو تھی, اور بہت ہی اس میں کلیئر میسج کنوے کیا گیا ہے. یہ بات 2 قطروں کی نہیں ہے, یہ جو 2 قطرے ہیں یہ زندگی ہیں. تو ہمیں ایز اے پیرنٹس, ہم سب کو ایز اے پیرنٹس, ایز اے بڑا بہن بھائی, ہمارے جہاں بھی ہم کوئی بچہ دیکھیں ہمیں اسے قطرے پلانا یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے, کیونکہ اس معصوم بچے کو نہیں پتہ کہ اس کے فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ہم اس کو سیفٹی دے سکتے ہیں, لائف ٹائم سیفٹی دے سکتے ہیں. جی, تو ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف جاتے ہیں. ہمارے کارپوریٹ سیکٹر سے خالد شہباز صاحب, آپ کا تعلق سن رائز گروپ آف کمپنی سے ہے, آپ چیئرمین ہیں. جناب کچھ بتائیں گے اپنے بارے میں کہ آپ کے پولیو کے حوالے سے, آپ کے ہاسپٹلز ہیں, آپ ماشاءاللہ کافی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں, پولیو کے حوالے سے بتائیے کہ جو آج کا ہمارا مقصد ہے. جی بڑی مہربانی جی, آپ نے یہاں پہ مجھے موقع دیا کہ میں اپنا بھی خیالات کا اظہار کر سکوں. میں سن رائز گروپ سے ہوں اور فلانتھروپیکلی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا جو اپنی وسعت کے مطابق ہے ہم کرتے ہیں.
اور 1974 میں ہم نے شالامار ہاسپٹل کی بنیاد رکھی تھی، جو کہ آج ماشاءاللہ کئی پرائیویٹ ہاسپٹل سے بہت بہتر کام کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو بھی ہمارا گروپ کرتا ہے اس میں پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا، کیونکہ ان کا اتنا تجربہ ہے اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ پولیو ایریڈیکیشن کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، وہ تو جتنا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ پوری دنیا میں تو آلموسٹ یہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. ابھی میں نے یہاں آنے سے پہلے ابھی آئی واز کالنگ آئی جسٹ ہیڈ فیو ورڈز ایٹ مائی ہاسپٹل کہ جی ہم ہاسپٹل میں کیا کرتے ہیں پولیو ایریڈیکیشن کے لیے، آیا کہ کوئی اسپیشل کیمپینز چلتی ہیں یا نہیں چلتی ہیں. تو وہ مجھے ابھی میں ادھر میز پہ ہی بیٹھا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی اسپیشل کیمپینز وہاں پہ نہیں ہوتی ہیں، اور جو گورنمنٹ کے آتے ہیں، جو ڈراپس آتے ہیں، وہ آگے سے بچوں کو پلائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے اسپیشل کیمپینز ہماری تو وہاں پہ نہیں ہوتی ہیں. پر بینگ اے روٹری ممبر ایز ویل، جیسے امتیاز صاحب نے بھی کہا، تو وہ پولیو کیمپینز میں ہمارا کلب بھی کافی شامل ہوتا ہے. تو میں تو چاہوں گا جی ڈیفینیٹلی جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں پولیو ایریڈیکیشن کے لیے، میں نے 1-2 انٹرنیشنل سیمینارز میں بھی میں گیا ہوں، تو وہاں پہ بھی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ پوری دنیا میں ختم ہو گیا ایکسیپٹ سم ایریاز آف یہ پاکستان، افغانستان یا افریقن 1-2 کنٹریز میں رہ گیا. اور وہاں کے لیے بھی اب انٹرنیشنل ڈونرز تو بے شمار ہیں. ہم بھی جہاں پہ موقع ملتا ہے اپنی کمپنیوں سے، ہماری 4 فاؤنڈیشنز ہیں، ہم اس میں سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہاں پہ انگیج کر سکیں. ہماری اپنی پولیو ٹیمز تو کوئی نہیں ہے، پر ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، جو کہ کئی دفعہ گاؤں میں، دیہات میں، جن علاقوں، میں فیصل آباد سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم اپنے گاؤں کا تو پوری طرح خیال کرتے ہیں، اور ارد گرد کے جتنے دیہات ہیں وہاں پہ بھی. میں یہاں خالد صاحب چھوٹا صاحب سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جیسے ان کا اپنا ہاسپٹل ہے، اور کیا یہ آپ کے کسی کوئی ایسا ہے کوآرڈینیشن کہ اگر جو ان وہاں پہ ریگولر کوئی کیمپ لگ جائے، جیسے ان کے پاس وہاں پیشنٹس آتے ہیں، بچے آتے ہیں، یا جیسے کہ یہ مختلف ولیجز میں جاتے ہیں اپنے میڈیکل کیمپس لے کے، ساتھ ان کے ساتھ لوگ ایسوسیٹ ہو سکیں، کہ کیا ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. آئی تھنک ان کے ہاسپٹل میں روٹین ای پی آئی کا سینٹر تو چل رہا ہے، جو ہمارا حفاظتی ٹیکہ جات کا پروگرام ہے. اور اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان میں اسٹاف ان کا ہے، کیونکہ ہماری جو ڈسٹرکٹ اتھارٹی ہے لاہور کی CO ہیلتھ ہے، وہ لاجسٹک وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ILR جو ویکسین کا وہ سارا سسٹم ہوتا ہے، اور ٹریننگ بھی دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو ویکسین بھی پرووائڈ کرتے ہیں. اور گورنمنٹ کے علاوہ ہمارے بہت سارے پرائیویٹ سیٹ اپس ہیں جہاں پہ روٹین EPI آلریڈی شامل ہے. بلکہ اب ہم نے ان کو یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اور بھی ایکسپلور کریں ایسے پرائیویٹ ہاسپٹلز، ایسے ادارے جو پارٹنرشپ میں آنا چاہتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، تاکہ جو ایکسیس ہے اس کی روٹین، دیکھیں بیسک روٹین EPI ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں سپلیمنٹری امیونائزیشن، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی وجہ سے بچے رہ جاتے ہیں روٹین کے ٹیکے لگانے کے لیے. پولیو چونکہ اس وقت ایک ایمرجنسی ہے، دنیا بھر میں نافذ ہے، تو اس لیے پولیو کی پھر ہمیں بار بار کمپین کرنا پڑتی ہے. تو اس کے لیے بالکل ہم ان کے ساتھ ہر قسم کی کولیبریشن کے لیے جہاں بھی ان کے اور بھی سیٹ اپس ہیں، جس ضلع میں بھی ہیں، جیسے فیصل آباد میں ہیں یا کسی وہاں کے جو ہمارا جو ہیلتھ کے ہیڈ ہیں، CO ہیلتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کی کوآرڈینیشن کرا دیں گے. اور وہاں پہ نیا EPI سینٹر بھی اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جب پولیو ڈیز آتے ہیں، خاص طور پہ کمپین کے دنوں، تو وہاں اسپیشلی رومنگ ٹیمیں بھی ہوتی ہیں، اور ایڈیشنل ٹیمیں بھی ہوتی ہیں جو OPD میں بیٹھ جاتے ہیں یا کہیں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں زیادہ پبلک آ رہی ہے، تاکہ ہر بچے کو اسکرین کیا جائے. جو بھی 5 سال سے کم اور بچہ آیا ہے اور اس کی انگلی پہ نشان نہیں ہے، اٹ مینس کہ اس نے قطرے کہیں اور سے نہیں پیے ہیں، تو اس کو اس ہیلتھ فیسلٹی میں قطرے پلا دیے جائیں. تو ڈیفینیٹلی وی آر ریڈی اور لوکنگ فارورڈ فار اینی ٹائپ آف کولیبریشن جو ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ریکویسٹ بھی کروں گا، جو ابھی آپ فرماتے ہیں ڈونرس تو آبویسلی ہیں، لیکن بہت بڑا، جیسے ابھی آپ نے ڈاکومنٹری میں دیکھا، مور دین 200,000 HR انوالو ہوتا ہے
صرف پنجاب میں, باقی پروونسز کی ہم بات نہیں کریں, صرف پنجاب میں 2 لاکھ سے زیادہ ہیومن ریسورس ایک کمپین پہ ہم جب لگاتے ہیں تو ان کو ایڈیشنل بہت سارے اس میں لوگ والنٹیئرز ہیں جن کو ہم اسپیشلی ہائر کرتے ہیں فار دس کمپین. تو ان کو ایک معاوضہ دیا جاتا ہے جو بڑا نامینل سا ہے, 1000-1200 پر ڈے پہ ہم ان کو رکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کارپوریٹ سیکٹر سے کہ وہ اگر ہم یہ نہیں کہتے سارے, لیکن جہاں بھی ان کا اپنا کچھ سسٹم ہو, کچھ یونین کونسل جیسے لاہور میں 169 یوسیز ہیں, تو اس میں کچھ پولیو ورکرز کو کوئی ان کو جو بھی ہم دیتے ہیں تھوڑا وہ اسٹائپینڈ, اس میں ہیلپ کر دیں. کوئی اویئرنیس ریزنگ میں کوئی ہمیں درکار ہے, وہاں پبلسٹی میں بہت سارے آپ کو پتہ ہے روڈ پہ اسٹریمرز لگتے ہیں, بڑے بڑے ہم اشتہار بھی لگاتے ہیں فار اویئرنیس ایز ویل ایز جو پولیو ورکرز ہیں ان کو کے معاوضے میں. تو ہم یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک سپلیمنٹری ایک ہوگا کہ زیادہ پولیو ورکرز ہائر کیے جا سکیں اور ان لوگوں تک بھی پہنچا جا سکے جن کی وجہ سے, کیونکہ ایک پولیو ٹیم کو کافی سارا ایریا اور کافی سارے ہاؤس ہولڈ کور کرنے پڑتے ہیں دن میں. تو اگر وہ زیادہ ہوں گے تو ان کو تھوڑے ٹائم میں وہ ایزیلی ایکسیس کر لیں گے اور زیادہ بچوں تک پہنچ سکیں گے. تو یہ بھی ہماری ایک گزارش ہوگی کہ اگر ہم اس میں کولیبریٹ کر سکیں. تھینک یو. جی خالد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے جی. یہ ہم ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہیں گے, اور میں یہاں پہ بتانا بھی چاہوں گا کہ وی ہیو اسمال ایریاز میں ہمارے 23 فری ایجوکیشن کے سینٹرز ہیں جو کہ پہلے چند ایک تو مدرسوں میں تھے, ان کو پھر ہائی اسکول میں کنورٹ کیے, اور اب ہمیں ایک میں تو کالج کی بھی اجازت مل گئی ہے. تو جو بچے وہاں پہ آتے ہیں جو پہلے صرف قرآن حفظ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, ان کو وہ چھوٹی عمر میں والدین ڈال دیتے ہیں ان کو, تو وہاں پہ تو ہم خود کرتے ہیں یہ سارا کچھ. بٹ ہمارا ڈیفینیٹلی وی ڈونٹ ٹیک گرانٹس فرام کہیں سے بھی, یا ہمارے اپنی فاؤنڈیشنز ہیں, اور اللہ کا شکر ہے جو ہمارے اپنے فنڈز ہوتے ہیں وہی ہم استعمال کرتے ہیں. اور پیچھے جیسے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے فلڈس کی. بہرحال ادھر پولیو کی جو بات ہو رہی ہے, اس میں ہم جہاں پہ بھی آپ کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں یا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, تو وی ول بی آنرڈ دیٹ وی پارٹیسپیٹ ان آل دا تھنگس. جو آپ کو بینرز چاہیے, جو آپ کو اور کسی چیز کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہمارا گروپ کرے گا جی. ہم انشاءاللہ. جی عشرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ یہ بتائیے کہ جیسے ابھی ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جو پولیو ورکرز جو ڈور ٹو ڈور جا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ لوگ ایز اے کارپوریٹ سیکٹر کیا ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے؟ پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایز اے CEO آف IS فیشنز آئی ایم ہیئر. اور ڈیزائنر جو ہوتا ہے بیسیکلی میں ڈیزائنر برائڈل ڈیزائن کرتی ہوں میں, تو جو ڈیزائنر ہے بیسیکلی ایک بیوٹی کو انہینس کرتا ہے. تو یہ جو پولیو ہے اتنی بڑی بدصورتی ہے دنیا میں, جو ہماری ایک مطلب ہر بچہ خوبصورت ہے, اور اس خوبصورتی کو بدنما کرنے میں پولیو جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہے. سب سے پہلے تو میں اس چیز کے لیے بات کرنا چاہوں گی کہ ہم اس سے اپنی دنیا کو مطلب دنیا کے چہرے سے اس کو بدنمائی کو دور کرنا چاہتے ہیں. ایک عام انسان ہونے کے ناطے, عوام ہونے کے ناطے, ایک کام کرنے والے ایک فیمیل ہونے کے ناطے میں سمجھتی ہوں کتنا مشکل ہے ان فیمیلز کے لیے, ان ورکرز کے لیے ڈور ٹو ڈور جانا, ان نظروں کا سامنا کرنا, ان لوگوں کا سامنا کرنا جو دنیا میں اس وقت جو بھی ارد گرد ہے. ہمیں سب سے پہلے تو ان کے لیے کمفرٹیبل بنانا ہے اپنے ماحول کو. وہ مرد وہ انسان نہیں جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے عورت جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل نہ کرے. مرد کی شان ہی یہی ہے, وہ شان اپنے آپ میں اپنی عوام میں پیدا کرنی ہے, اور یہ میرا خیال ہے اویئرنیس ماؤں کو بھی دینی ہے اور باپوں کو بھی دینی ہے اپنے بچوں کو. سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کرنا ہے. دوسری جو چیز ہے کہ ان کو جو ورکرز آتے ہیں ان کو اس وقت دھوپ میں پھر رہے ہوتے ہیں, آپ اس درد کو فیل کریں. اگر کہ آپ کو 2 منٹ گاڑی سے باہر 2 منٹ
باہر دھوپ میں 2 منٹ باہر کہیں بغیر پانی کے گزارا کرنا پڑے تو کیسا ہوگا. کیونکہ میں نے بہت کلوزلی ان کو آبزرو کیا, ان کے ساتھ میں نے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی, اور ہم لوگ ان کو کافی مطلب جیسے میں صوفیزم کی, اشفاق احمد کی, بانو قدسیہ کی بڑی فالوور ہوں, میرے اسپرچول مدر فادر ہیں وہ, تو میرا ایمان یہی ہے کہ اللہ کے دیتے میں سے دو, جیسے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے دیتے میں سے دینا چاہیے. تو ہمارے پاس اگر پیسے ہیں, اگر ہمارے پاس پاور ہے, اگر ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس ہمت ہے, تو اس کو ان میں بھی انڈیلیں تھوڑا سا. اپنے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں, خرابیاں ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہم پہ فرض آتا ہے, کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اور اس میں سے دینا ہم پہ فرض آتا ہے. اب یہ ہے کہ جو بھی ان کی ضروریات ہو, جیسے پانی, ایٹ لیسٹ پانی دیں ان کو کیپس دیں ان کو, کچھ چیزیں کچھ جو بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پوری کوشش پہلے بھی کر رہے ہیں, ہم اور اس میں کریں گے. کیونکہ پوری دنیا میں ایک پیس کا جو میسج جاتا ہے اس میں بھی خرابی ہو رہی ہے کہ ہم رہ گئے, افغانستان رہ گیا اور ہم رہ گئے, وہ تو پھر شاید کسی قابل ہوں گے. ہم نے اس وقت جو ہم اپنا حال کیا ہوا ہے, ہم تو سب سے رہ گئے ہیں ٹائپ. تو ہم نے دنیا میں اس کو دور کرنا ہے, تو سب سے پہلے اویئرنیس جو ہے وہ میں آج وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے ارد گرد میں لوگوں کو اویئرنیس کے لیے کام کروں گی, اس چیز کے لیے, پولیو کے لیے خاص طور پہ. پہلے بھی کر رہے ہیں, آئندہ بھی کریں گے. تو یہ جو 2 قطرے ہیں یہ زندگی ہے. یہ 2 قطرے دوائی کے نہیں ہیں, یہ زندگی ہے. اور یہ زندگی جو ہے وہ اپنے بچوں کو دینا, مطلب جو اللہ نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے, ہم اس میں خرابی پیدا کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ علاج جو ہے وہ بہتر ہے, تو ہم وہ بہتری لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں, ایک تو ہوگی اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے, ایک ہو رہی ہے کارپوریٹ سیکٹر کس طرح سے ان کے ایک تو وعدہ ہے نا کہ ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, بالکل کیپس کی ضرورت ہے, ان کے اوپر انہوں نے ایک اپنی وہ سیفٹی کی وہ Exactly. ایک امبریلا ہوتی ہے. مطلب بینگ آپ یہاں 3 ہمارے پاس افراد ہیں کارپوریٹ سیکٹر سے, تو میں آپ تینوں سے باری باری پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کس طرح سے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. بلکہ ابھی ہمارے پاس یہاں ہمارے کچھ فرنٹ سولجرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں پولیو ورکرز کہتا ہوں, جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں ہمارے, ان کے پاس بھی جاؤں گا. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ تینوں افراد سے گفتگو کر کے پھر ہم ان کی طرف جاتے ہیں کہ وہ کیا مشکلات فیس کرتے ہیں ڈور ٹو ڈور. جی پہلے جی عشرت, کیونکہ مائک آپ ہے اس وقت, آپ بتائیے. جو بھی ان کی ضروریات ہوں گی یہ ہمیں بتائیں گے, تو ہم اس کو پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ہم آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے, ہم مل کے کریں گے, مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. جو بھی کمیاں ہیں, جو گورنمنٹ نہیں اویلیبل کرا سکتی, جو بھی کمیاں ہوں گی ان میں, ہم جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں ہمارے, ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں. ہر حالات میں جو کام کر رہے ہیں ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ سیلوٹ کے قابل ہیں. اور ہم ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کمفرٹیبل, اور جو بھی ہمارے پاس جو بھی ان کی بیسک ضروریات ہوں گی, جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو تھوڑا سا ان کو سم ٹائمز ان کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, وہ زندگی کی ضروریات زندگی پوری کرنی ہے. اس کے بعد وہی کیپس, امبریلاز, آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں, پانی ہو گیا, یا ان کو ریکگنائز بھی کرنا, ان کو اپریشیٹ بھی کرنا. ہم سب چیزوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کام کریں گے انشاءاللہ, یہ وعدہ ہے ہمارا. جی امتیاز صاحب. اچھا جی, اس میں سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا اسکول جو ہے وہ EPI سینٹر کے لیے حاضر ہے. اٹ از لوکیٹڈ 19 کلومیٹر فرام نشتر کالونی. تو اگر اس علاقے میں آپ کا EPI سینٹر نہیں ہے تو وہ EPI سینٹر کے لیے تمام لاجسٹکس جو ہوں گے, آپ کی ویکسین سٹور کرنے کے, پولیو ڈراپس سٹور کرنے کے, آپ کے ورکرز کو جو پولیو ورکرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں, وہ جگہ میں آپ کے ساتھ ایک MOU سائن کرنے کے لیے تیار ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ایک تو میں اویئرنیس پروگرام کے حوالے سے جو میں نے ابھی جس چیز کا اظہار پہلے اس میں سیگمنٹ میں کیا تھا, تو فوری طور پہ اس کے ایک اویئرنیس کمپین جو ہے وہ اپنے اسکولز میں شروع کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جب اگر آپ وہ بنا دیتے ہیں سینٹر, تو بچوں کو ہم اپنی طرف سے چھوٹے چھوٹے گوڈی بیگز دیں گے. وہ گوڈی بیگز جب وہ لے کے گھر جائیں گے, ان کے ساتھ ان کے محلے میں کوئی اور ان کے دوست ہوں گے یا فیملی میں ہوں گے, تو وہ پھر ان گوڈی بیگز کے لیے وہ بھی بچے ڈراپس پینے آئیں گے, ہم ان کو بھی ڈراپس پلائیں گے وہاں پہ. تو اس طرح سے ایک اٹریکشن پیدا کر کے, اور اس کے علاوہ
روٹری کے پلیٹ فارم سے بھی میں اپنے کلب کی طرف سے سیف صاحب بھی ہمارے ساتھی ہیں, جوش خالد صاحب بھی, تو وہ روٹری کے پلیٹ فارم سے بھی ہم مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں گورنمنٹ امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتا ہوں اور آئی ایم الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ آف دیٹ سوسائٹی. سوسائٹی کے حوالے سے اگر آپ وہاں بھی EPA سینٹر بنانا چاہیں تو فل سپورٹ اور فل فیسیلیٹیشن وہاں سے میں آپ کو دلوا دوں گا. یہ میں کر سکتا ہوں. جی خالد صاحب. جی میں تو ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو ہی آگے لے کے چلوں گا جی, بیکاز جو ہم تھوڑا سا کر رہے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ گورنمنٹ لیول پہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے, ان کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے واٹ ایور ہی ریکوائرز ہم اپنی ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اس کو پورا کریں گے جی. اور وی ہیو بین ٹرائنگ ٹو ڈو کہ جہاں پہ بھی کوئی موقع بنتا ہے وہاں پہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں. تو آئی ووڈ گو آؤٹ آف دا وے ٹو ہیلپ آل دا اسٹاف. اینڈ یہ EPA کا جو بھی مجھے ڈیٹیلز نہیں پتہ, جو پولیو ایریڈیکیشن کے لیے کر رہے ہیں ہمارے ملک میں جو بھی کام, تو آئی ول گو آؤٹ آف دا وے ٹو اینڈ آسک آور کمیٹیز ٹو ہیلپ اینڈ گو آؤٹ آف دا وے ٹو ہیلپ آل دا ٹیکنگ ان ٹو کنسیڈریشن کہ ان کے اسٹاف کو کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ان کی اویئرنیس کے لیے کیا چاہیے, اور پولیو ایریڈیکیشن کے لیے جو ہماری کمپنیز ہماری چاروں فاؤنڈیشنز کر سکتی ہیں, وی ول گو آؤٹ آف دا وے ٹو بی in full contact with ڈاکٹر صاحب and whatever he finds کہ جناب ہم اس میں اپنا چھوٹا سا حصہ ڈال سکتے ہیں یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں, we will do it انشاءاللہ. جی تھینک یو. جی ذرا مائک کو لے کے جائیے گا ہمارے پولیو فرنٹ لائن جو ورکرز ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. گلناز طارق. جی گلناز طارق, سلوٹ. کیسی ہیں آپ؟ سر اللہ کا شکر. جناب بتائیے کیا حال ہے آپ کے, اور یہ بتائیے کہ آپ کو جب فرنٹ لائن آپ جاتی ہیں ڈور ٹو ڈور, کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں جی سر, جس نے آپ کو تھوڑا سا جھنجھوڑا ہو اور آپ کو سوچنے پہ, اور جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں اس دائرے کے رہ کے اندر رہ کے فلفل کرنے کی آپ نے کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی ایفرٹ کی ہو؟ سر یہ کہ میں پوش ایریا میں کام کرتی ہوں, تو سر ادھر جب جاتے ہیں گرمی اتنی ہوتی ہے, پہلے تو ڈور بہت دیر سے کھلتے ہیں, پھر اگر کھل بھی جائیں تو آگے سے گھر والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر بعد آنا, بھی بچے سو رہے ہیں. سر آپ کو سوچے اتنی گرمی پھر مشکل ہوتی ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم ٹائملی کور کریں. سر ایک گھر میں گئی ہوں تو پہلے تو کافی دیر ڈور ناک کیا, نہیں کھلا, جب کھلا وہ مجھ پہ چلانے لگے, اتنا شاؤٹ ہوئے, میں چپ رہی. کافی دیر شاؤٹ ہونے کے بعد کہتے خیر ہے آپ آگے سے بول نہیں رہی ہو, میں اتنا شاؤٹ ہوا. میں نے کہا سر جس ذمہ داری کے لیے میں آئی ہوں, مجھے سلیکٹ کیا, میں نے وہ پوری کر کے جانا, میں نے ایسے نہیں یہاں سے جانا. میں نے بچوں کو قطرے پلانے, میں نے صرف ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کو, مستقبل کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. تو کائنڈلی آپ میرے ساتھ سپورٹ کریں. آپ مجھے بولنا جتنا بولنا ہے لیکن قطرے پلانے. تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے میری بات سنی اور بچوں کو ویکسینیٹ کروایا. کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام روبینہ ہے. جی روبینہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. بہت شکریہ, ہم سب کو آپ لوگوں پہ فخر ہے. تھینک یو سر. جی بتائیے کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہاں جی, فیلڈ میں کام کرتے ہوئے مسئلے مسائل تو بہت زیادہ پیش آتے ہیں, اور ہم لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ انہیں اپنے اینڈ پہ ہم لوگ خود سے سالو کر سکیں. اور میرا جو ایریا جہاں پر میں کام کرتی ہوں وہ اسلام ایریا ہے, اور وہاں پر جو ہے نا لوگوں کا آنا جانا بھی بہت زیادہ ہے. راوی والی سائڈ ہے تو وہاں پر جو ہے نا جو ہماری پرائورٹی پاپولیشن ہے, اس فیملی کا ایک گھر تھا. تو جب ہم لوگ کمپین میں گئے ان کو قطرے پلانے کے لیے, ڈور ناک کیا, ان کے گھر میں 3 بچے بھی تھے, لیکن وہ جو فیملی نیو ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں جو ہے پہچانتی نہیں تھی, ہماری ان سے واقفیت نہیں تھی.
تو اس بہار پہ انہوں نے جو ہے نا قطرے پلانے سے ریفیوز کیا کہ مطلب ابھی ہم اس ایریے میں نہیں ہیں, ابھی ہم آئے ہیں, ابھی ہماری کوئی جان پہچان نہیں, ہم نہیں آپ کو جانتے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم آپ سے قطرے نہیں پلوائیں گے اپنے بچوں کو. ہم نے انہیں کافی سمجھایا, محلے کے ادھر ادھر کے لوگ بھی آئے, انہوں نے کہا کہ جی یہ کافی عرصے سے یہاں آ رہے ہیں, قطرے پلا رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں ان کو, کوئی ایسے مسئلے پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ بچوں کو سیکیور کرنے کے لیے یا بچوں کی سیفٹی کے حوالے سے ہمیں جو ہے نا اس بات سے انکار کیا کہ ابھی ہم قطرے نہیں پلائیں گے, آپ جائیں. تو اس میں ظاہر ہے پریشان ہوئی کہ اتنے عرصے سے اس ایریے میں کام کر رہے ہیں اور ہم الحمدللہ کوئی ایسا گھر نہیں, کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہمیں جانتے نہیں ہیں پولیو کے حوالے سے, اور ہمارے مقصد کو بھی جانتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے تحت آ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس کو کر رہے ہیں نا. تو مجھے ظاہر ہے پریشانی ہوئی, تھوڑی دیر میں نے سوچا اس کو کہ اب اگر یہ رہ جائیں گے, یہ 3 بچے نہیں ہیں, یہ پورا محلہ ہے, یہ پورے محلے سے پورا شہر ہے نا, تو وہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ یہ جو ہے پولیو کیریئر ہوں اور اپنے ساتھ پولیو لے کر آئے ہوں جہاں سے ہی آئے ہیں, تو اگر یہ رہ گئے تو یہ ظاہر ہے مسئلہ ہو سکتا ہے باقی بچوں کے لیے بھی. اس پہ میں نے ان سے جو ہے نا تھوڑی سی آرام سے ان سے بات کی. میں نے کہا اچھا باجی آپ یہ بتائیں, قطرے تو بات کی بات ہے, آپ یہ بتائیں کہ یہاں کہاں سے آئی ہیں آپ. انہوں نے بتایا جی میں فلاں ایریے سے آئی ہوں. اور میں نے کہا وہاں پہ بچوں کو قطرے پلاتے تھے یا وہاں پر بھی مطلب ایسے ہی ٹیم کے ساتھ ان سے انکار کر دیتے تھے یا کوئی وجہ بنا کے. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں جی میں تو قطرے پلاتی تھی, اپنے بچوں کو پلاتی ہوں, لیکن اب یہ کہ ظاہر یہ نیا ایریا ہے, میں آپ لوگوں کو جانتی ہوں, اگلی بار آپ لوگ آئیں گے تو میں اگلی بار قطرے پلا لوں گی, پر اس بار نہیں. پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کس ایریے سے آئے ہیں, تو انہوں نے بتا دیا کہ جی میں فلاں ایریے سے آئی ہوں, کیونکہ وہ فیمیل تھی اور فیمیل کے ساتھ ایزیلی بات کر لیتی ہیں. پھر اس سے میں نے ان کا پوچھا سارا کہ کس ایریے سے آئے ہیں, تو وہ ہمارے ہی ایریے کے مطلب ہماری دوسری سائڈ سے آئی ہوئی تھی. پھر میں نے ان سے پوچھا اچھا جی وہاں پہ کون قطرے پلاتے ہیں آپ کو. انہوں نے بتایا کہ فلاں فیمیل آتی ہے, وہ قطرے پلا کر جاتی ہے. بائی چانس ان کا نمبر میرے پاس تھا, کیونکہ ہم ایک ہی ایریے کے لوگ تھے, تو ہم لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں, میٹنگز وغیرہ میں ہماری ملاقات ہوتی رہتی. پھر میں نے انہیں کال کی, میں نے کہا یہ آپ کے ایریے سے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل. میں نے کہا آپ ان سے بات کریں. ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں, یہ ہماری ٹیم کے لوگ ہیں, جو ویکسین ہم پلاتے ہیں وہی ویکسین یہ بھی پلا رہے ہیں, تو آپ لوگ بلا جھجک بغیر پریشانی کے جو ہے نا آپ ان سے بچوں کو قطرے پلوا لیں, کوئی مسئلے پریشانی والی بات نہیں ہے. پھر وہ تھوڑا سا پولائٹ ہوئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر بھی انہوں نے میری ساری ہسٹری لی, آپ کس علاقے سے ہیں, کہاں سے ہیں, آپ کا سروس کارڈ اور کہاں سے, اچھا اب آپ کس دن آئیں گی, دوبارہ کب آئیں گی, اگر میرے بچوں کو کوئی مسئلہ پریشانی ہوا. تو پھر ظاہر ہے ایریے میں رہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا جو لیزان بنانا پڑتا ہے. پھر میں نے انہیں ساری ڈیٹیل بتائی. انہیں میں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ میرا سینٹر ہے, آپ خود بھی آ سکتی ہیں, آ کر وزٹ کر سکتی ہیں, ہمیں ملیں, ہم بھی آتے رہیں گے وقتاً فوقتاً ایریے میں. تو اب الحمدللہ وہ ان کے ساتھ بڑا اچھا لیزان بن گیا, اور وہ لوگوں کو بھی گائیڈ کرتی ہیں کہ آپ جو ہے نا بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں, یہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام رخسار ہے. رخسار یہ بتائیے گا, تھینک یو, کہ آپ کو ڈیورنگ جب آپ اپنے کام پہ ہوتی ہیں کن پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ سر ویسے تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پر ریسنٹ کمپین جو گئی ہے اس میں میں اپنے ایریے میں گئی ہوں, گھر نو کی ہے, تو وہاں پہ ایک نیو فیملی شفٹ ہوئی تھی. ایک نیو فیملی شفٹ ہوئی تھی, تو ان کو ہم نے ان کا ڈور ناک کیا ہے, تو ان سے ہم نے انفارمیشن دیا بچوں کی کہ آپ کے گھر میں کتنے بچے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی بچے نہیں ہیں. جو ساتھ والا گھر تھا وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ ان کے گھر میں بچے ہیں, یعنی کہ وہ پھر بچوں کو چھپا رہے تھے. تو جب ہم نے ان کے والدین سے پوچھا ہے تو ان کے پاپا باہر آئے ہیں. بابا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے, لیکن سامنے جو تار تھی وہاں پہ چھوٹے بچوں کے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے کہ ہمیں وہاں سے اندیشہ ہوا کہ وہاں پہ بچے ہیں. تو ان کا جو والد تھا وہ بہت برے طریقے سے ریئیکٹ کر رہا تھا کہ آپ نے ہمارے بچوں کو قطرے نہیں پلانے. میں نے ان سے پوچھا کہ گھر میں کتنے بچے ہیں, وہ بہت عجیب طریقے سے بات کر رہا تھا. اس کے بعد اندر ان کی والدہ تھی, میں نے کہا بچوں کی والدہ تھی, تو میں نے کہا کہ آپ جو گھر میں لیڈیز ہیں ان سے ہماری بات کروا دیں. کہتے نہیں, یہ وہ مطلب ٹال کر رہے تھے بعد میں. تو بعد میں ان کی لیڈیز تھی, میں نے ان سے بات کی, تو وہ بھی تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ کو لے کر, وہ بھی بتانا نہیں چاہ رہی تھی. جب میں باہر واپسی پہ باہر آئی, ان کا ایک واش روم تھا, ادھر انہوں نے بچے اندر نا چھپائے ہوئے تھے, اور اس واش روم میں 3 بچے تھے. تو میں نے ان کے والد سے پوچھا کہ آپ بچوں کو ڈراپس کیوں نہیں پلوا رہے. کہتے پتہ نہیں آپ کون سی ویکسین لے آتے ہیں, یہ وہ, اگر آپ نے زیادہ فورس کیا تو میں اپنے بچوں کو مار دوں گا.
اس طریقے سے انہوں نے ہمیں دھمکی دی. میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ یہ جب مذہبی ٹائپ ریفیوز کر رہا تھا, بچوں کو قطرے نہیں پلا رہا تھا. تو میرے پاس جو گائیڈ لائن تھی, جیسے میرے پاس فتویٰ بک تھی, وہ میں نے ان کو دکھائی. جو میں نے ان کی جس وجہ سے وہ قطرے نہیں پلوا رہے تھے, میں نے وہ ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ میں نے پوری دور کی. پھر جا کے شکر اللہ کا کہ وہ تھوڑا سا کنونس ہو گئے پولیو کے ڈوز پلانے کے, تو میں نے ان کو بھی پولیو کے ڈوز پلا دیے تھے. یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کہ سکسیس ریشو کیا ہے آپ کی جو ایک کمپین لانچ ہوتی ہے, آپ اس کو کس طرح سے ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ جی اس کے ایک تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے, فار ایگزامپل اس دفعہ ہمارا 22 ملین اگر ٹارگٹ تھا پنجاب کا جو انڈر 5 بچے, وہ تو ظاہر ایک فارمولہ بیسڈ ٹارگٹ ہوتا ہے. لیکن ایکچولی جو ہمارا یہ ہے کہ ڈور ٹو ڈور جو کوریج ہے اس میں کتنے بچے رہ گئے ہیں. تو ہر کمپین میں تقریباً 2.25 لاکھ بچے پھر بھی کیے ہوئے تھے جو ناٹ اویلیبل بچے گھر پہ موجود نہیں تھے. ان کو پھر کچھ کو تو اسی دن کور کر لیا جاتا ہے, کچھ کو پھر کمپین کے آخری جو 2 دن ہیں کیچ اپ اس میں کور کیا جاتا ہے. کچھ بچے جو مستقل طور پہ پھر ظاہر کسی دوسرے ضلع میں تھے یا دوسرے پروونس میں گئے ہوئے تھے وہ رہ جاتے ہیں. اس کی مانیٹرنگ کا ایک تو انٹرا کمپین ڈیورنگ کمپین بھی ہمارے مانیٹر جو اسیس کر رہے ہوتے ہیں, جہاں جہاں ٹیمیں ہو کے جا رہی ہیں وہ ان کو اسیس کیا جاتا ہے دروازے ناک کر کے, اور ڈور مارکنگ بھی چونکہ ہوتی ہے, کتنے بچے تھے ان کا فنگر مارکنگ دیکھی جاتی ہے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے فیصد یہاں پہ کوئی بچہ یا کوئی گھر رہ تو نہیں گیا. پھر اس کے بعد جب کمپین ختم ہوتی ہے تو پھر ایک پوسٹ کمپین مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے. پھر ایک مارکیٹ سروے بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ بازار میں چوراہے میں کھڑے ہو کے جسٹ لوگ جو آ رہے ہیں ان میں سے آپ دیکھتے جائیں گے کتنے بچے. اور اس کے بعد پھر ایک تھرڈ پارٹی جس کو ہم LQS کہتے ہیں, وہ ایک لاٹ کوالٹی ایشورنس سسٹم ہے سرویلنس کا, کہ جس میں ہم تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ایک خاص رینڈملی کچھ ایریا سلیکٹ کر کے وہاں کے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھروں کو دیکھا, ان میں سے کتنے بچے تھے, ان میں سے کتنے. تو سکسیس ریٹ جو ہے وہ مطلب 99% سے اوپر ہی ہوتا ہے, مطلب 100% کے قریب ہوتا ہے. کوئی اکا دکا ایسا گھر رہ جاتا ہے کہ جس میں 2 بچے تھے, کوئی ایک نہیں پلایا جا سکا. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ٹیم وہاں نہ پہنچی ہو, بہت ہی کم ایریا ہوتا ہے. ٹیموں کو اس لیے شاباش بھی ہے کہ جیسے یہ اب لاہور کے بتا رہے ہیں, یہ تو لاہور تو ایک اربن ایریا ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں سلامز ہیں. مطلب آپ راجن پور کی ایک یا ڈی جی خان کے ٹرائبل ایریا میں ایک ٹیم کا پہنچنا اور فیمیل ٹیم کا پہنچنا, کیونکہ ہر ٹیم میں ایک فیمیل ممبر اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ گھر کے اندر ایکسیس کرنی پڑ جاتی ہے, خواتین کے ساتھ ان کا ایک کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے. تو وہ ایسے بھی ایریاز ہیں کہ اس یونین کونسل میں پہنچنے کے لیے فار ایگزامپل وہ ڈی جی خان سے فورٹ منرو سے پھر جا کے آپ لورا لائی ایک بلوچستان کا ایریا آ جاتا ہے, وہ کراس کر کے پھر آپ واپس آتے ہیں اور اس UC میں پہنچتے ہیں. اور وہاں پہ کوئی کنوینس پاسبل ہی نہیں ہے, نہ بائک وہاں جاتا ہے, نہ کوئی عام گاڑی جاتی ہے ایکسیپٹ کہ 4x4 جائے. وہاں بھی ہماری ٹیمیں پہنچتی ہیں جہاں پہاڑوں پہ ٹنگے ہوئے گھر ہیں اور گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہے. لاہور کے آپ دیکھیں کئی ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں گھٹنوں پانی ہوتا ہے, اور اکثر کمپین میں بارش جب ہوتی ہے وہ ٹیمیں پیدل چل کے, کوئی پتہ نہیں درمیان میں گٹر بھی ہے کوئی, لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ, اپنے لباس کی پرواہ کیے بغیر وہاں تک جاتے ہیں, اور ان کے سلیوٹ بھی ہے. اور یہ ان کی انتھک محنت کی وجہ سے ہم مطلب ٹارگٹ کو 99% سے اوپر ہی اچیو کرتے ہیں. ویسے کوریج تو 100% سے بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن کئی ایسے بچے آ جاتے ہیں جو مہمان بچے تھے کسی اور, لیکن کچھ بچے رہ جاتے ہیں کمپین کے اینڈ پہ, اور وہ اس کا فالو اپ پھر جاری رہتا ہے. وہ چونکہ بچوں کا ان کا ڈیٹا جو رہ جاتے ہیں بائی نیم ڈیٹا ٹیلی شیٹ پہ ہر ٹیم کے پاس موجود ہوتا ہے, اور اگلے وہ کمپین تک 1 2 3 4 ہفتے مہینے جب تک وہ بچہ کور نہ ہو جائے وہ ان کی لسٹ پہ موجود رہتا ہے. تو یہ ایک ریگولر میکانزم ہے اس کا مانیٹرنگ کا اور اس کی کوریج کو اسیس کرنے کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی کمپین کا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے اور یہ سال میں کتنی بار ہوتی ہے؟ جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, چونکہ ایک پورا ایک ایمرجنسی پروگرام ہے, اور جو ہمارا نیشنل EOC ہے جو اسلام آباد میں ہے وہ یہ طے کرتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کے کیسز کتنے آ رہے ہیں اور سیوریج کے سیمپل کتنے پازیٹیو آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ پلان کرتے ہیں کہ کتنے نیشنل امیونائزیشن ڈے ہوں گے, یعنی کہ پورے پاکستان میں بیک وقت کمپین چلائی جائے گی, اور کتنے سب نیشنل یعنی کہ کچھ اضلاع میں سلیکٹیو اضلاع میں چلائی جائے گی. تو جیسے اس سال 2 ہماری NI ڈے ہوئی ہیں, ایک جنوری میں ہوئی تھی اور ایک ابھی ریسنٹلی ختم ہوئی ہے. تو جو چھوٹے اضلاع ہیں پنجاب کے آپ کو پتہ ہے 36 اضلاع ہیں. تو ہمارے جو 3 بڑے ڈسٹرکٹس ہیں یا جن پہ ٹارگٹ زیادہ ہے یا جس کو ہم ہائی رسک بھی کہتے ہیں, جیسے لاہور ہے,
फैसला आबाद और रावलपिंडी, यहाँ ये 7 दिन की कैंपेन होती है। 5 दिन जो हैं वो टीमें अपने डोर टू डोर एरिया को कवर करती हैं और 2 दिन में फिर कैचअप एक्टिविटी कहते हैं, जो लेफ़्ट ओवर बच्चे हैं, जो नॉट अवेलेबल बच्चे हैं, उन तक एक्सेस करने के लिए। और जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ ये 5 दिन की कैंपेन होती है, 3 दिन डोर टू डोर उनको कवर करना और फिर 2 दिनों में उनको जो है वो बाकी लेफ़्ट ओवर बच्चों को कवर करना। तो ये इस साल हमारे 2 नेशनल कैंपेन हुई हैं, 3 SNAD हुई हैं, कुछ आउटब्रेक रिस्पांस भी हुई हैं। आउटब्रेक रिस्पांस से मुराद है कि जहाँ सैंपल पॉजिटिव आया, फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्तान रोड का अगर एक नाला है या उसका एक सीवरेज सिस्टम है, वहाँ से पॉजिटिव आया, तो उसके इर्द गिर्द की जो ड्रेनिंग यूसीज हैं, जहाँ का पानी वहाँ जाता है, वो हो सकता है 20 यूसीज हों, 25 यूसीज हों, तो उसके तमाम फिर उन बच्चों में ये खतरे पाए जाते हैं क्योंकि उसी की विसिनिटी में कहीं से ये वायरस आया होगा। तो इस तरह की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं जो बेसिकली नेशनल EOC जो है डिटरमिन करता है कि किस साल कितनी NID होंगे, कितने सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे होंगे और कितने आउटब्रेक रिस्पांस होंगे। तो दैट इज़ अ रेगुलर फीचर जब तक ये पोलियो एरेडिकेट नहीं होता। पोलियो जैसे अब इतने अरसे से हम उसकी बात कर रहे हैं और तकरीबन तमाम लोग इससे आगाह हैं, लेकिन फिर भी ये मैं हाज़रीन की नॉलेज के लिए कि पोलियो एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो ज़्यादातर बच्चों को अफेक्ट करती है, बड़ी उम्र के लोगों को भी कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसका शिकार होते हैं। और ये वायरस जैसे अभी सर भी बता रहे थे कि ये पानी से या खाने वाली चीज़ों से मुंह के ज़रिए दाखिल होगा बच्चे में और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ और ये ब्लड में शामिल होगा। और इसका जो मेन टारगेट है वो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है या रीढ़ की हड्डी और दिमाग का जो एक पोर्शन है जहाँ से हमारा जो मोटर सिस्टम है, जो यानी कि हरकत हम बाजू या टांगे करती हैं, उस सिस्टम को मुतासर करता है, उन सेल्स को मुतासर करता है, जिसकी वजह से बच्चे को एक बाजू का या दोनों बाजू का या एक टांग का या दोनों टांगों का या चारों लिम्स का फॉलेज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस एरिया को उसने अफेक्ट किया। और इसका फिर जो वायरस है इसका खराज जो है वो पखाने के ज़रिए होता है और फिर ये सीवरेज में चला जाता है और वहाँ से जैसे कि बता रहे थे कि वो बच्चों को साफ़ करने, जब उनको साफ़ किया जाता है उस वक़्त भी माँ के नाखून या हाथ से, या बच्चा ख़ुद अगर साफ़ कर रहा है उसके हाथ या नाखून में जा सकता है, या पीने सीवरेज में अगर शामिल हो गया तो वो कहीं वाटर सप्लाई में या पीने के पानी में, या मक्खी जो है वो भी एक सोर्स है, मक्खी जो है या इस तरह के गंदे मच्छर हैं, ये चूँकि गंदगी पे बैठते हैं तो ये भी उस पानी पे अगर बैठे ये भी उस वायरस को कैरी करके किसी और के फूड या किसी और के पानी तक या किसी और के हाथों तक लेके जा सकते हैं। और ये एक पूरा एक साइकिल है, विशियस साइकिल, कि मुंह के ज़रिए दाखिल हुआ, पखाने के ज़रिए खारिज हुआ, फिर कहीं बाहर इन्वायरमेंट में गया, वहाँ से फिर किसी के हाथों में लगा, फिर किसी के मुंह में गया, फिर किसी, तो ये एक रेगुलर एक उसका लाइफ साइकिल है इस वायरस का। और बच्चे में अगर इम्यूनिटी नहीं होगी, वो उसके अंदर वैक्सीनेटेड नहीं होगा तो वो शिकार हो जाएगा। अदरवाइज़ ये बाकी बच्चों के भी जिस्म में दाखिल होता रहता है, लेकिन एक खारिज होता है, बच्चे को पता ही नहीं चलता क्योंकि कोई सिम्टम नहीं आएगी अगर वो वैक्सीनेटेड है। तो अगर वो अनवैक्सीनेटेड है या वो उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है तो ये आम वायरस बीमारियों की तरह एक हल्का पुल्का बुखार होगा, उसको जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स भी हो सकती हैं, उसको नाजिया यानी कि दिल ख़राब हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, और बुखार के कुछ दिनों बाद उसके जिस्म का कोई लिम्ब जो है वो वीक होना, कोई यानी कि बाजू या टांग वीक होना शुरू हो जाएगी। वो माँ बाप के अगर बहुत छोटा बच्चा है तो कई दफ़ा माँ बाप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा अभी चल नहीं रहा, वो अभी लेटता है, तो वो कई माएँ जो हैं वो तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि बच्चे का एक बाजू वो नहीं हिला रहा। तो ये है कि अगर ये इस तरह की अलामत हो तो इमीडिएटली उसको बच्चों के किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि फ़ौरी तौर पर उसका मुआयना किया जाए और उसका स्टूल सैंपल लिया जाए और देखा जाए कहीं खुदा न खास्ता, क्योंकि पोलियो के अलावा भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे ये फालज हो जाता है। तो हमने डिफरेंशिएट करना है कि ये पोलियो की वजह से है या किसी और बीमारी की, तो और किसी बीमारी की वजह से है तो उसका तो इलाज मुमकिन है बर वक्त, लेकिन अगर पोलियो है तो उसका इलाज तो नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी वो उसकी रिहेबिलिटेशन हो जाएगी उसकी, ताकि माजूरी का लेवल जो है उसको हम कंटेन कर सकें या कम से कम रख सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे कोई एक बात क्लियर करता जाऊँ कि आप EPI के डायरेक्टर भी हैं और आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं, तो इसलिए आपसे बहुत सारे सवालात डॉक्टर्स वाले भी किए जा रहे हैं, ठीक है ना, बीइंग डायरेक्टर भी और बीइंग। अच्छा ये बताइएगा कि इसमें किस किस्म का ब्लड टेस्ट होता है पोलियो के लिए?
جی اس میں بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے, اس میں اسٹول کا ٹیسٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا وائرس جو ہے وہ اسٹول میں خارج ہوتا ہے, پخانے میں خارج ہوتا ہے. تو بچے کا اسٹول سیمپل لیا جاتا ہے اور وہ بھی کولڈ چین میں, یعنی کہ ایک خاص ٹیمپریچر میں رکھ کے لیا جاتا ہے اور وہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے. ہماری جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد کی لیب ہے, جو WHO کی ایک کوالیفائڈ لیب ہے, صرف اسی کا رزلٹ مانا ہے, اور کسی لیب کو یہ اتھورائز نہیں ہے کہ وہ بچے کو کہ پولیو ڈکلیئر کرے. تو اس کا وہاں پہ سیمپل بھیجے, پورے پاکستان سے سیمپل وہاں جاتے ہیں. اور کوئی بھی فالج کا بچہ جو ہمارے پاس رپورٹ ہوتا ہے, جو 1 دن سے لے کر جس کی عمر 15 سال تک کا کوئی بھی فالج کا بچہ, ان کے تمام کے اسٹول سیمپل ابھی بھی جاتے ہیں اور وہ نیگیٹو ہو کے ہی آ رہے ہیں فی الحال, کیونکہ پنجاب میں کوئی کیس نہیں ہے. KPK میں جیسے میں نے بتایا 3 کیسز ہو چکے ہیں. تو جس کا اسٹول سیمپل پازیٹیو آ جائے گا, اٹ مینس کہ وہ وائلڈ پولیو وائرس کا کیس ہے, اور اس کو پھر جو ہے وہ ہم کیس لیبل کرتے ہیں. لیکن ادروائز اگر اسٹول اس کا نیگیٹو آ جائے تو پھر ادر کازز کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اور کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ فائلکس ہو. اس کے لیے پوری ہماری ایک کمیٹی ہے, پیڈیٹیشین پہ مشتمل ایک کمیٹی ہوتی ہے جو اس بچے کو ریویو کرتی ہے اور اس کو ڈائگنوسس پہ پہنچتی ہے کہ اگر یہ پولیو نہیں ہے تو اس کو کیا ہے, اس کا پھر اکارڈنگلی علاج کیا جاتا ہے. بہت شکریہ جی. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا, امتیاز صاحب آپ کا, خالد شہباز صاحب آپ کا, عشرت شمیم صاحب آپ کا, اور اپنی آڈینس کا آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج ایک اسپیشل اور ایک اہم ترین موضوع کے اوپر آئے. جیسا کہ یہاں کہا گیا کہ یہ 2 قطرے نہیں ہیں, یہ ایک زندگی کا سوال ہے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ بچہ سویا ہوا ہو, پڑھ رہا ہو, جہاں بھی کھیل رہا ہو, اسے بلائیں, اور اس کے لیے بہت ضروری ہیں 2 قطرے. آپ سب کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خوش رہیں, اور ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ آج ہم نے کیا عزم کیا ہے. ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم نے, گورنمنٹ سیکٹر نے, سوشل سیکٹر نے اور پرائیویٹ سیکٹر نے, اور ہم سب نے مل کے دنیا کے چہرے سے اس پولیو کے مرض کو ہمیشہ کے لیے کیا کرنا ہے, ختم کرنا ہے. بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.